अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, गुज़िश्ता दर्स में हमने बुहैरा राहिब का वाक़या पढ़ा था कि एक बड़े पादरी ने जब आप अलैहिस्सलाम को देखा, आप अलैहिस्सलाम उस वक़्त 9 साल के थे। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के चाचा को कहा कि इस बच्चे को वापस कर दो, ये वक़्त का नबी है, अगर यहूदी इसको देख लेंगे तो इसको कत्ल कर देंगे। मैंने इस बच्चे को देखा है कि जहाँ भी ये जाता है तो बादल उसके ऊपर साया किया हुआ होता है, धूप इसके ऊपर नहीं पड़ती। ये वक़्त का नबी होगा, इसकी बड़ी शान होगी, आप इसको वापस वतन भेज दें, ये मुल्क शाम में ना जाए। मुल्क शाम में यहूदी रहते हैं, यहूदी अगर देख लेंगे तो उसे कत्ल कर देंगे। मेरे प्यारे सामीन, जब बच्चे होते हैं, आदमी न उम्र होता है, जो लड़का होता है वो आम तौर पर खेल कूद में ज़रूर हिस्सा लेता है। और खेलों में हर किस्म के खेल होते हैं, गंदे खेल भी होते हैं, ख़राब खेल भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को बचपन ही से खेल कूद से महफूज रखा। खेल कूद से क्या रखा? महफूज रखा। जाहिलियत के ज़माने में अहले अरब जिन बुराइयों में गिरफ्तार थे, अल्लाह ने उन तमाम बुराइयों से, तमाम बुरी आदत से, तमाम बुरे कामों से अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। अल्लाह ने आपकी क्या की? हिफाजत की। एक वाक़या आपने खुद बयान फरमाया है, तवज्जो, कि एक कुरैशी लड़का मक्का के बलाई हिस्से में अपने बकरियां मेरे साथ चराता था। मैंने उससे कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं एक महफिल में शरीक हो सकूं जिसमें लोग किस्से सुनाते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? किस्से सुनाते हैं। वहाँ सब लड़के जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि उस लड़के ने कहा अच्छा। उसके बाद मैं उस महफिल में चला गया। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? गाने की आवाज़ सुनाई दी। तवज्जो, मैंने लोगों से पूछा ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि फलां शख्स की बेटी की शादी है, इसलिए लोग गाने बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाने बजा रहे हैं। हुजूर कहते हैं कि मैं उस वक़्त छोटा था, मैंने उस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी ही थी कि अल्लाह ने मुझे नींद दे दी। मैं सो गया, मेरी आंखें क्या हो गई? सो गई। यहाँ तक कि मैं सो गया, फिर मेरी आंख उस वक़्त खुली जब धूप मेरे ऊपर पड़ चुकी थी। यानी सुबह के वक़्त जब धूप निकल आई उस वक़्त मेरी आंख खुली। तो अल्लाह ने बचपन ही से आपको गानों से हिफाजत अता फरमाई। यानी आप बच्चे थे, एक महफिल में वैसे चले गए, पता नहीं था कि वहाँ पर गाने हैं। जब वहाँ पर पहुँचे फिर पता चला कि यहाँ पर क्या है? गाने हैं। तो अल्लाह ने आपको नींद आप पर मुसल्लत कर दिया, आप सो गए, वो गानों की आवाज़ आपने नहीं सुनी। तो बचपन ही से आप इन आदत से महफूज थे। जो बुरी आदत है अल्लाह ने आपकी हिफाजत की थी। अल्लाह ने आपकी हिफाजत की थी। आप वापस उस लड़के के पास पहुंचे। उसने पूछा कि तुमने वहां जाकर क्या किया? आप फरमाते हैं कि पूरी रात का वाक़या मैंने आपको उस लड़के को सुना दिया। मोहतरम सामीन, एक और वाक़या है कि कुरैश एक बुत की जिसका नाम था बुआना, कुरैश के लोग हर साल उस बुत के पास हाजिरी दिया करते थे और इसकी इज्जत किया करते थे और उसके पास जानवर की कुर्बानी किया करते थे। वहाँ पर अपने बालों को मुंडाते थे और उसका इत्काफ किया करते थे। तो इस मौके को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, ए मेरे भतीजे, अबू तालिब आपके चचा थे, आपके क्या थे? चचा। अबू तालिब ने आपसे फरमाया, ए मेरे भतीजे, आप भी हमारे साथ उस ईद में जाएं, उस बुत के पास जाएं, ताकि हम वहाँ पर मेला बनाएं और उस बुत के पास कुर्बानी करें, खुशियाँ मनाएं। आपने सराहतन इनकार फरमा दिया। आपने कहा मैं नहीं जाता। अबू तालिब हर साल आपको दावत देते थे, लेकिन हर साल आप इनकार करते थे। आपने फरमाया मैं बुतों के पास नहीं जाता। आखिर एक बार अबू तालिब को गुस्सा आ गया और आपके फूफियों को भी बेतहाशा गुस्सा आ गया और उन्होंने, आपकी फूफियों ने आपसे फरमाया, आपसे कहा तुम हमारे बुतों के पास, हमारे खुदाओं के पास
کیوں نہیں جاتے؟ اس سے کیوں بچتے ہو؟ پرہیز کیوں کرتے ہو؟ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بت تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے ہمارے بتوں کے پاس جایا کرو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، آپ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بت کے نزدیک ہوا میرے سامنے اللہ نے ایک سفید رنگ کا آدمی ظاہر کیا، اور اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں ہے، اس کو، یعنی آپ اس وقت بچے تھے لیکن بچپن ہی سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ محترم سامعین، تو اسی طرح اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے اللہ نے آپ کی کیا فرمائی تھی؟ حفاظت فرمائی تھی۔ اللہ نے آپ کی کیا فرمائی تھی؟ حفاظت۔ ایک اور واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت بنے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا اساف، ایک کا نام تھا نائلہ۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے اس بت کو چھوا کرتے تھے، چھونا سمجھتے ہو نا، چھوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، زید بن حارثہ، آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، جن آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ زید بن حارثہ۔ تو زید بن حارثہ فرماتے ہیں آپ ایک دفعہ طواف فرما رہے تھے، توجہ، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جب طواف کے دوران آپ کا ان بتوں کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے اس بت کو چھوا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے اس بت کو چھوا، حضور میرے ساتھ ہیں، اور میں نے بت کو چھوا، حضور میرے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا اس بت کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو ہاتھ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے، میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں تاکہ پتہ تو چلے کہ ان بت کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں میں دوبارہ سوچا کہ میں بت کو کیا کرتا ہوں؟ چھوتا ہوں، اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے؟ چنانچہ میں نے دوبارہ بت کو چھو لیا، دوبارہ بت کو ہاتھ لگا لیا، دوبارہ بت کو ہاتھ لگا لیا۔ پھر آپ نے سختی سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، کبھی بھی کسی بت کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پہ اللہ نے وحی نازل کی۔ آپ کو نبوت کتنے سالوں میں اللہ نے عطا کی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ شاباش، 40 سال۔ عبداللہ، شاباش، عبداللہ نے اچھا بتایا کہ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو دعوت دو کہ جن بتوں کے آگے تم سجدہ کرتے ہو یہ بت تو تمہارے خود بنائے ہوئے ہیں، تم ان کو خدا سمجھتے ہو، یہ تمہارے خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ خیر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتوں سے آپ کی حفاظت فرمائی ہے اور کیل کود سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ حرام چیزوں سے بھی اللہ نے آپ کی کیا فرمائی ہے؟ حفاظت فرمائی۔ مشرک جو ہیں یہ بتوں کے نام پر جانور قربان کیا کرتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے لوگ پیروں کے نام پہ دیگے دیتے ہیں نا، یہ غوث اعظم کے نام پر ہے، یہ فلاں چیز کے نام پہ ہے۔ تو اس زمانے کے جو مشرک ہوتے تھے نا وہ بتوں کے نام پہ جانور قربانی کرتے تھے کہ یہ جانور میں قربانی کر رہا ہوں فلاں بت کے نام پر، اللہ کے نام پہ نہیں کرتے تھے۔ کس کے نام پہ کرتے تھے؟ جانور قربان کرنا چاہیے کس کے نام پہ؟ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی بھی چیز دیتا ہے، چاہے وہ دیگ ہو چاہے وہ جانور ہو، اس کا کھانا ایسے ہی حرام ہے جس طرح خنزیر کا کھانا حرام ہے۔ جس طرح خنزیر کا کھانا حرام ہے، اسی طرح جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ہو، کسی پیر کے نام پہ ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو مشرکین جو ہے نا جانور قربان کرتے تھے بتوں کے نام پر، کس کے نام پر؟ پھر اس کو گوشت تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔
لیکن آپ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے ہی، نبوت آپ کو کتنے سال کی عمر میں ملی ہے؟ 40 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ آپ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی کبھی بھی اس طرح کا گوشت آپ نے تناول نہیں کیا جو لوگوں نے بتوں کے نام پر دیا ہو۔ ایک بوٹی بھی آپ نے تناول آپ نے کھایا نہیں، آپ نے نہیں کھایا۔ سمجھ گئے آپ نے؟ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ یعنی نبوت تک، بلکہ نبوت کے بعد بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ حرام چیزوں سے بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، حرام کاموں سے بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، توجہ، کیا آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ سے پھر پوچھا گیا، کبھی آپ نے زندگی میں کبھی شراب پی ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن کبھی بھی آپ نے شراب نہیں پی۔ حالانکہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب عام تھی، زنا عام تھا، لیکن کبھی بھی آپ نے اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑے۔ اسی طرح بچپن میں آپ علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ بکریاں جو ہے نا، بکریاں ہر نبی نے چرائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو بکریاں چرانا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ بکریاں رکھا کرو گھر میں، کسی کے پاس اگر گھر میں جگہ ہے تو بکریاں رکھا، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ تو بچپن میں آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور آپ کو معاوضے کے طور پر ایک سکہ دیا جا رہا تھا۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ میں مکہ والوں کی بکریاں چند قرارید کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ اسی طرح مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ اب بکریاں چرانے میں کیا حکمت ہے؟ اب سوال یہ ہے نا کہ اللہ نے انبیاء کرام سے بکریاں کیوں چرائی؟ دو وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ دو وجہ ہیں۔ دیکھیں مکہ کے اندر اللہ آپ سب کو لے جائے، ہمیں بھی لے جائے۔ مکہ کے اندر اب بھی پہاڑ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ہمارے علاقہ میں پہاڑی علاقہ ہے، تو بکری پہاڑی علاقوں میں، پہاڑوں کے اندر بکری لوگ چراتے ہیں، تو پہاڑی علاقے میں بکری چرانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بکری ایک طرف بھاگے گی، ایک بکری ایک طرف بھاگے گی، دوسری بکری دوسری طرف بھاگے گی، تو بکری چرانا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سے لوگوں کے اندر کے انبیاء کے اندر اللہ نے صبر پیدا کیا۔ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر۔ بکریوں سے آدمی میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ برداشت۔ اسی طرح دوسرا فائدہ یہ تھا بکری چرانے کا کہ جب بکری چرانے کے لیے آپ پورے دن باہر ہوتے تھے تو لوگوں سے ملنا جلنا کیا ہوتا تھا؟ کم۔ جب لوگوں سے ملنا جلنا کم ہے تو لوگوں کی بری عادتوں سے بھی آپ محفوظ رہتے تھے، برے دوستوں سے بھی آپ کیا رہتے تھے؟ محفوظ رہتے تھے، اس لیے آپ بکری چرایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے زمانے جاہلیت میں بھی جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا نہیں کی، اس وقت بھی آپ ان کاموں سے کیا تھے؟ محفوظ تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔